हुकूमत को आज एक बड़ी सियासी फतह हासिल हुई है और अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो कवानीन जिन्हें अपोजिशन मंजूर करने नहीं दे रही थी, मुसलसल सेनेट से उन्हें मुस्तरद कर रही थी, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन बिलों की मंजूरी हो गई है। इस बात के बावजूद कि अपोजिशन की दोनों ऐवानों में अराकीन की तादाद 226 है, जबकि हुकूमत की दोनों ऐवानों में अराकीन की तादाद 216 है। इस नंबर गेम के बावजूद हुकूमत ने कई अहम बिलों पर तरामीम करके आज उन्हें मुश्तरका इजलास में पास करा लिया, मगर जो सबसे दो अहम बिल थे वो फैटफ से मुताल्लिक थे। अपोजिशन को इन बिलों से मुताल्लिक हुकूमती तरामीम पर एतराज़ था, जिसमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और दूसरा इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल था। मगर आज अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद करके हुकूमत ने कई अहम बिलों को असेंबली से पास करवाया और वज़ीर आज़म ने इस बात पर हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी कि वो मुल्क के साथ खड़े हुए। साथ ही अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया कि उनके लीडरान और पाकिस्तान का मफाद एक नहीं है। अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैंने आज अपोजिशन का जब रवैया देखा, जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब अपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकॉनमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सकें। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है। मेरी एक कन्विक्शन है, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। फिक्र नहीं इनको, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जबकि अपोजिशन का एतराज़ है कि जो तरामीम हुकूमत चाहती थी उसका फैटफ से ताल्लुक ही नहीं है। हम बिलों को बेहतर बनाना चाहते थे, हमने पहले भी फैटफ के लिए बिलों को वोट दिया, 7 बिल हमारी वजह से बेहतर हुए। इन बिलों में भी जो हुकूमत है वो अपोजिशन को टारगेट करना चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती है, नैब को ताकतवर करना चाहती है, गिरफ्तारी का इख्तियार चाहती है कि शहरियों को कोई गिरफ्तार कर ले, उन्हें वजह भी ना बताई जाए, मजिस्ट्रेट से इख्तियार ना लिया जाए। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई और ये एक दिलचस्प कहानी थी कि जो मेंबरान हैं वो तो अपोजिशन के ज़्यादा थे, फिर हुकूमत कैसे कामयाब हो गई। सबसे पहले इस्लामाबाद वक्फ इमलाक का बिल पास किया गया, जिसमें असेंबली के अंदर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। अपोजिशन ने ज़बानी तौर पर तहरीक मंजूर होने पर गिनती का मुतालबा कर दिया। गिनती के दौरान भी बदमज़गी देखने में आई। हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, अपोजिशन कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, और मगर आखिर में 190 वोट्स के मुकाबले में 200 वोट्स के साथ हुकूमत तहरीक पेश करने में कामयाब हुई और फिर बिल भी मंजूर करा लिया। और इस बिल की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया और अपोजिशन एतराज़ करती रह गई कि उन्हें बात करने नहीं दी जा रही। स्पीकर असेंबली पर तनकीद हुई, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, मगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी पास हो गया। 200 मेंबर रोज इन फेवर ऑफ द मोशन, 190 रोज अगेंस्ट द मोशन, सो द मोशन इज अडॉप्टेड। जी move the amendment. Move the amendment. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. आप जिस तरह हाउस चला रहे हैं, इस हाउस की इज्जत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। यहाँ लीडर तो अपोजिशन खड़े होते हैं, लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी खड़े होते हैं, आप उनको वक्त नहीं। रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है शाहिद साहब, रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है। आप रूल 126 पढ़ लें, जनरल डिस्कशन पहले जरूरी है। अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं आप? रूल 126 को रूलिंग दे दे। Now I put the amendment as moved. जी Now I put class 4 amendment to the house. The question is that class 4 as amended state part of the bill. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed.
پہلی دفعہ نہیں ہے کہ زیادہ تعداد ہونے کے باوجود اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. سینٹ میں جب چیئرمین سینٹ کو ہٹانے گئی تھی اپوزیشن تو 65 ان کے پاس تھے, 39 حکومت کے پاس تھے سینیٹرز, مگر پھر بھی ناکامی ہوئی, آج بھی ناکامی ہوئی. نون لیگ کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ. بھائی صاحب ظاہر دو پہلو میں اس کے, ایک پہلو ہے جس پر وزیر اعظم بات کر رہے ہیں کہ فیٹف کا معاملہ تھا, یہ اس پر میں بعد میں آؤں گا, مگر جو سیاسی پہلو ہے 227 آپ کے تھے, 217 حکومت کے پاس تھے, ان کے 17 کم آئے 200, آپ کے 37 کم آئے. ایک بڑی سیاسی شکست ہے. آپ نمبرز آپ کے پاس تھے مگر آپ اسمبلی میں نہیں دکھا پائے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اپوزیشن کے ساتھ بار بار یہ ہوتا ہے. دیکھیں بہت سے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو جوائنٹ سیٹنگ تھی اس کا اعلان کل رات کو 10 بجے کیا گیا. تو یہ جان بوجھ کر ایک ٹیکٹک تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ کچھ ملک سے باہر ہیں, کچھ علاج کروا رہے ہیں. ایک ہماری خاتون جو ہے ان کو آج ہارٹ اٹیک ہوا تھا, وہ بھی اسپتال سے پہنچ گئی, لیکن بہت سے لوگ جو دوسرے شہروں میں سے نہیں پہنچ سکے. بہرحال بات اس کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آج جو شک اور شبہ پیدا ہو گیا ہے سارے پروسیس کے بارے میں, اور آپ یقین کریں کہ ہماری کاؤنٹ جو تھی وہ 190 اور 187 کی تھی. یہ ہماری انفیشیل سمجھیں جو بھی سمجھیں, جو ہم نے کاؤنٹ کیا ہاؤس کے اندر تو 3 ووٹ اپوزیشن کے زیادہ تھے. اور جو تمام رویہ اس کے بعد اسپیکر کا رہا وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ حکومت آج بالکل بوکھلائی ہوئی تھی, اور انہوں نے کوئی رولز کی پرواہ نہیں کی, پارلیمانی روایات کی پرواہ نہیں کی, اور ایک دوست دھاندلی سے آج پورے ہاؤس کو چلایا. حکومت کیسے گھبرائی ہوئی تھی؟ وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے وہ ایک وکٹری سپیچ کے طور پر نظر آئی ہے. اب شہباز شریف صاحب بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسپیکر کے حوالے سے, اسپیکر نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے, ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ نے چیئرمین سینٹ کے لیے فیصلہ کیا تھا, 65 تھے آپ کے سینیٹر, 39 تھے دوسری طرف, اور آپ لوگوں کو پھر بھی شکست ہو گئی. یہ آپ کی شکست ہے, وزیر اعظم تو وکٹری سپیچ کر رہے تھے. دیکھیں کی جنگ ہوتی ہے اس میں آدمی عددی برتری کے ساتھ بھی ہار جاتا ہے. آج حکومت میں یہ کیفیت ہے, ان کو اپنے حقیقت کا پتہ ہے, اور آج جو شکست ہوئی ہے وہ جمہوریت کی شکست ہے, وہ پارلیمان کی شکست ہے. آج جمہوری روایات تباہ کی گئی, آج پارلیمان کی روایات کو پامال کیا گیا, آج کوئی جمہوری قدریں سامنے نہیں رکھی گئی. تو بل تو یہ اس سیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. 11 بل اس سے پہلے پاس ہو چکے تھے, یہ 3 بل بھی 2 میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ حکومت نے خود ریجیکٹ کروائے سینٹ سے. ایک بل پر 2 معمولی امینڈمنٹس تھی, اور وہ ایسی امینڈمنٹس تھیں جو پاکستان کے عوام کے حق کی تھی, وہ پارلیمان کی بات نہیں تھی, کسی کے مفاد کی بات نہیں تھی. تو حکومت تو ان معمولی معاملات پر جو اب عوام کو بھگتنا پڑے گا, جو آج امینڈمنٹ عملہ میں کی گئی ہے, اس کے بعد پاکستان کے کوئی کاروباری شخص نیب کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. یہ حقیقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس کو ڈیبیٹ کرا لیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب نیب جو ہے یہ ہر کاروباری شخص کے گرفان تک پہنچے گا, اور کرپشن کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے. ویسے یہ بات آپ کر رہے تھے ان بل کی مخالفت میں, مگر وزیر اعظم نے جو آج تقریر کی ہے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو مبارکباد دی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اپوزیشن لیڈرز پر تنقید کی کہ مجھے کنفرم ہو گئے میرے خیالات کہ پاکستان اور ان کے مفادات الگ الگ ہیں. FATF میں پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا, روپیہ گرتا, معیشت تباہ ہوتی, مہنگائی ہوتی, غربت بڑھ جاتی, کیونکہ ان پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے سوال ہو رہا تھا, اس لیے کر رہے تھے. دیکھیں میں ایک شخص وزیر اعظم ہوں اور ایسی گھٹیا بات کرے گی ان کو زیب نہیں دیتی. میں نے بتایا نا حقیقت بڑی مختلف ہے. آج بھی جو آپ منی لانڈرنگ ایکٹ کی امینڈمنٹ کو دیکھ لیں, اس پر 20 سے زیادہ ہماری امینڈمنٹ منظور ہوئی ہیں. صرف 2 معمولی امینڈمنٹ رہتی تھیں جو پاکستان کے عوام کے حق کی بات تھی, اس کا کوئی فیٹر سے تعلق نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اگر آپ نیب کو, جہاں پر جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے عاملہ کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں جو پہلے سے موجود ہے, اس کو نکال دیں. اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ایک شک لگا دیں کہ جو نیب یہاں انویسٹیگیشن کرے گی اس کو جا کر نیب آرڈیننس کے تحت استعمال نہیں کرے گی. یعنی یہاں سے کسی کاروباری شخص کو جو MNAs MPAs ہیں ان پر آلریڈی نیب کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کاروباری شخص کو انویسٹیگیٹ کر کے وہاں جا کر کسی ہولڈر پبلک آفس سے جوڑ کر اس پر وہاں پر کیس بنا دیں گے, اور پھر جو تباہی ہوتی ہے سب لوگوں کی وہ ہوگی. دوسری بات بڑی ہی واضح تھی کہ آپ
اس وقت جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے تحت آپ گرفتاری کورٹ کی اجازت سے کرتے ہیں. اب حکومت کا خیال تھا کہ کورٹ کی اجازت سے بغیر کیا جائے, یعنی کاگنیزیبل بنا دیا جائے. ہم نے کہا چلے آپ کو ضرورت ہے آپ یہ بھی کر لیں, لیکن ایک بات ہم نے لکھی, ہم نے کہا کہ 24 گھنٹے میں جس شخص کو گرفتار کریں گے اس کو ان رائٹنگ دیں گے تو وہ گرفتار کیوں کیا گیا. ان دو معمولی باتوں پر جو اس قانون کو ایک کالا قانون بننے سے بچاتی تھی, آج یہ جوائنٹ سیٹنگ کرائی گئی. تو عمران خان صاحب کو اس کالے قانون کی فتح مبارک ہو, ان کے اتحادیوں کو بھی ہو, کیونکہ کل بھگتیں گے سارے, اور بھگتیں گے اس ملک کی عوام جن پر کالے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے. یہ کالے قانون ماضی میں بھی بنے ہیں, ہم نے بارہا حکومت کو سمجھایا, اور آپ یقین کریں کہ 7 قوانین میں جو امینڈمنٹ ہم نے کی ہیں, آپ ان قوانین کی پہلی شکل دیکھ لیں اور ہمارے امینڈمنٹ کے بعد ان کی شکل دیکھ لیں. اور آج کس منہ سے وزیر اعظم کہتا ہے کہ اپوزیشن نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا؟ پاکستان کا ساتھ تو اپوزیشن نے دیا. یہ تو وہ وزیر اعظم ہے جو یہ بل لے کر آیا تھا کہ پاکستان کی کیبنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ دنیا میں کسی شخص کو دے دیے جائیں. یہ ہم نے اسے لکھوایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہ اس میں ایک امینڈمنٹ کریں اور اس میں لکھیں کہ اگر آپ نے اختیارات دینے ہیں تو کسی پاکستانی ادارے کو یا کسی پاکستانی شخصیت کو دیں گے. یہ باتیں بھول جاتے ہیں. پھر یہ ایک ایکٹ لے کر آئے اکنامک ٹیررزم کا, جس کے بعد آپ یقین کریں پاکستان میں کوئی آدمی محفوظ نہ رہتا. 180 دن کے لیے آپ پاکستان کے کسی شہری کو پکڑ کر اس ملک سے غائب کر دیتے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ قوانین نیب کی آڑ میں لائے گا. ہم نے جب اس کو روکا اس بل کو تو پھر کہنے لگی جی یہ فیٹف کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ہر موقع پر کہا آپ بتائیں فیٹف کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم آپ سے آگے بڑھ کر اس کو اپروو کروائیں گے, اور کروایا. لیکن آج اگر وزیر اعظم ملک کا اٹھ کر اسمبلی میں غلط بیانی کرے, جھوٹ بولے, اس کا میں ذمہ وار نہیں ہوں. حقیقت بڑی مختلف ہے. آج 14 بل پاس ہوئے ہیں, اس میں 13 پر کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کی امینڈمنٹس ہوئی. آپ منی میوچل لیگل کا جو بل تھا اس کو آپ کو بھی ضرور پڑھیں, جو حکومت لے کر آئی تھی اور جو ہماری امینڈمنٹ کے ساتھ پاس ہوا, اس میں پاکستان کے مفاد کا سودا تھا. کوئی آپ کا شہری فورن جو گورنمنٹس ہیں ان کے اختیارات سے محفوظ نہیں تھا اس بل کے اندر. ہم نے اس کو محفوظ کروایا. کل وہ پاکستان کے کسی شہری کو دوسرے ملک مانگ لیتا اور کہتا جناب یہ آدمی جو ہے یہ ہمارے قانون کے مطابق اس نے جرم کیا, آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ بل لے کر آئے تھے. مگر بھائی صاحب سیاست میں آپٹکس کی اور اس بات کی کہ بیانیہ بنانے میں کون کامیاب ہوتا ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپٹکس یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے عددی اکثریت ان کے پاس زیادہ تھی, کامیاب ہم ہوئے ہیں. بیانیہ وزیر اعظم یہ بنا رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں اور ان کو پاکستان کے مفاد سے زیادہ اپنا مفاد عزیز ہے. تو کون بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ آپٹکس کس کے ساتھ جا رہے ہیں آج کے بعد؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے, یہ جو جس کو ہم پیٹریٹزم ایک ہے کہ پیٹریٹزم از دی لاسٹ ریفیوج آف دی اسکاؤنڈرل. تو آج جب سب کچھ تباہ کر دیا اس ملک میں, معیشت تباہ کر دی, لوگوں کو بے روزگار کر دیا, مہنگائی کر دی, تو آ کر یہاں پر حب الوطنی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو عمران خان سے کم از کم میرا دعویٰ یہ ہے اگر اس سے زیادہ نہیں اس کے برابر حب الوطن میں بھی ضرور ہوں. شہباز شریف بھی ہے, ہم سب ہیں. حب الوطنی کا نعرہ لگانے والے اصل میں اپنی ملک دشمنی چھپا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی صاحب عوام کو کیا میسج گیا ہے کہ اس اپوزیشن کے بس کی کوئی بات نہیں ہے؟ ان کے پاس جب عددی اکثریت ہوتی ہے, یہ جب کچھ نہیں کر پاتے تو مارچ میں تو سینٹ میں حکومت کی پوزیشن, حکومت اور اتحادیوں کی اور بہتر ہو جائے گی. تو پھر آپ APC کر لیں, سڑکوں پر ایک دفعہ آئے کچھ نہیں کر پائے, پارلیمنٹ میں عددی اکثریت کے باوجود کچھ نہیں کر پائے, آپ کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. عوام کو کیا میسج گیا؟ حکومت کی کیا مضبوطی ہے جب ملک کی معیشت تباہ ہوگی, جب لوگ مہنگائی کے شکار ہیں, ہر آدمی حکومت کو آج گالی نکالتا ہے, اس کو حکومت کی کیا مضبوطی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ عددی برتری سے آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں, فائدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ فائدہ دینے کے لیے عددی برتری کی ضرورت نہیں ہوتی. صاحب مگر عددی برتری نہیں ہے تو مورل پوزیشن آپ لوگوں کی کہاں اسٹرانگ ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ عدالتوں کے بلانے کے باوجود مفرور قرار دیے جا رہے ہیں؟ تو مورل پوزیشن آپ کی کہاں اسٹرانگ ہے بطور اپوزیشن؟
کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے ہائیجیکر بھی قرار دیا, ہم نے حکومت سے نکالا, ہم نے سیاست سے نکالا, ہم نے جیلوں میں ڈالا. آج آپ الیکشن کرا کر دیکھ لیں. آج اس ملک کے لوگ محسوس کرتے ہیں, ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ 2018 میں اس کی زندگی آج سے بہت بہتر تھی, اس کی معیشت آج سے بہتر تھی. تو لوگ آج بھی آپ الیکشن کرائیں, آپ کو رزلٹ آ جائے گا. اور ہم وہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے, اور آج پارلیمان کے اندر بھی ووٹ کے عزت کی پامالی کی گئی. صاحب آپ ماضی کی مثالیں دے رہے ہیں, جب مارشل لاء تھا اس کے بعد بھی جو نواز شریف صاحب کو اپنے ہی دور میں سزا ہوئی اس پر بھی آپ کا اعتراض ہے, مگر ان عدالتوں سے ہی ریلیف لے کے گئے تھے نواز شریف. یہ کتنا مضبوط آرگیومنٹ ہے آپ کا جب آپ عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ماضی کی سزاؤں کا حوالہ دیتے ہیں؟ جی, جس مقصد کے لیے دیا تھا جب مقصد پورا ہو جائے گا واپس آ جائیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف وہی آدمی ہے جب ایک عدالت نے, جو نیب کی عدالت تھی جس کی حقیقت ارشد ملک کے کیس کے سامنے آ گئی, اس نے کنوکٹ کیا, اس کے باوجود وہ ملک سے باہر تھے, خود اور اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور جیل چلے گئے. تو آپ اس شخص پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ علاج کا بہانہ کر رہا ہے. رپورٹیں آپ کے پاس ہیں. نواز شریف صاحب کو ہم نے بھی مشورہ دیا اور ہمارا یہ پوری جماعت کی یہ رائے تھی کہ اپنا علاج کرا کر واپس آئیں اور عدالتوں کو فیس کریں گے. ان کی سزا میں کمی ہوئی, ان کے اپیل کا پروسیس بھی جاری ہے, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. یہ عدالت کا بہرحال فیصلہ سارا آنکھوں پر ہے, لیکن میں نے کل بھی کہا کہ یہ آج امتحان جو ہے وہ عدالتوں کا ہے, نواز شریف کا نہیں ہے.